अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे जजेस की लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ख़त लिखा है। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। ये जो लड़ाई है ये किस करवट बैठेगी, इसका नतीजा क्या होगा, तफसीलन इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस याया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों वाले केस के हवाले से अपना एक डाइसेंटिंग नोट या इख्तलाफी नोट सामने आया है। उसमें उन्होंने बड़े अहम आइनी और कानूनी नुकात उठाए हैं। इन आइनी और कानूनी नुकात का आने वाले दिनों में हुकूमत को रिव्यू पिटीशन में क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केस में एक बार फिर जो एक सहाफ़त की जा रही है, जिस तरह कोर्ट रिपोर्टिंग की जा रही है, उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और साथ साथ एक बार जो डॉलरी जो सहाफ़त है उसकी गूंज एक बार सुनाई दी है अदालत में। तफसीलन इस पे भी बात करेंगे। और चौथे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के हामी एक टिक टॉकर नदीम नानीवाला का एक फ्रॉड पकड़ा गया है। उस फ्रॉड के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस याया आफरीदी का जो डाइसेंटिंग नोट है, उसमें उन्होंने आर्टिकल 187(1) का ये जो पीटीआई के केस में इस्तेमाल किया गया है ख़ासतौर के ऊपर इन 8 जजेस की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने भी बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि ये आर्टिकल 187(1) दरअसल इस मौजूदा केस में जुडिशल ओवर रीच है। क्योंकि ये जो आर्टिकल 187(1) है ये दरअसल इसलिए किया जाता है कि इससे जो इंसाफ का कत्ल ना हो सके, और इस केस में ऐसा मामला नहीं था जो कि 8 जजेस की तरफ से ये फैसले में 187(1) का इतलाक़ किया गया है। तो इससे पहले कल जब ये डिटेल जजमेंट आई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस ने अपने मेजॉरिटी जजमेंट में ये बात दर्ज की थी कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया था उनकी पटिशन में क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 181 के अख्तियारात नहीं हैं, कंप्लीट जस्टिस वाले अख्तियारात नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियारात हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंप्लीट जस्टिस का इतलाक़ करते हुए पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्टिकल 187 के हवाले से जब ये 12 जुलाई को भी फैसला आया था तो एक बहस चली थी सुप्रीम कोर्ट के इन लामहदूद अख्तियारात के हवाले से। फिर कल जो एक डाइसेंटिंग नोट से अब ये दोबारा से एक बहस शुरू हो गई है आर्टिकल 187(1) वाला कंप्लीट जस्टिस का। मैंने इस हवाले से कोशिश की कि इसका पस मंज़र क्या है। ये आर्टिकल 187(1) दरअसल आइन में कोई भी किसी भी मुल्क का आइन हो तो उसमें हर आर्टिकल के हवाले से ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस होते हैं। तो मैंने भी कोशिश की कि इस हवाले से जान सकूं कि ये 187(1) के पीछे जो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस वो क्या है, किन मकासद के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को अख्तियारात दिए गए थे और क्या ये वाकई हाई कोर्ट्स के पास ये अख्तियारात हैं या नहीं है। तो इस पे जो मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की उससे जो मुझे पता चला कि ये जो आर्टिकल 187 की सब क्लॉज 1 है कंप्लीट जस्टिस के हवाले से, ये दरअसल माखज़ है जो ताज बरतानिया था वो उनकी तरफ से किंग्स लेटर ऑफ पेटेंट या लेटर पेटेंट कहा जाता है, ये उससे माखज़ है। ये आर्टिकल 187 की जो इबारत भी है ये भी उसी किंग्स लेटर पेटेंट से ही माखज़ है, ये डिराइव की गई है। और उसके साथ साथ ये भी कि जब ये जो ताज बरतानिया था वायसराय हिंद को ये इस तरह का लेटर पेटेंट देता था कि वो अपनी मन मर्जी पे जो चाहे वो कर सकता है, वो कानून को रोन सकता है, वो किसी भी हवाले से उसको लामहदूद अख्तियारात दिए जाते थे ताज बरतानिया की तरफ से वायसराय हिंद को। तो ये जो लेटर पेटेंट था इसी के तहत ही 1867 था, उसमें ये जो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट है उस टाइम जो थी वो पंजाब हाई कोर्ट कहलाती थी, उसको ये किया गया था, बनाया गया था। और इसकी फिर जब ये पाकिस्तान बना तो ये वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के नाम से जानी गई थी। इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट थी ये उसके बाद उसमें जो पंजाब और सिंध हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, इसमें से दोनों ये वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर मुश्तमिल थी।
پھر اس کے بعد جب یہ پاکستان بننے کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ بنی تھی، یہ دراصل سکسیسر ہے یہ اس کی ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کی ہی، اور اس ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کی سکسیسر کے طور کے اوپر یہ جو پشاور ہائی کورٹ بنائی گئی تھی، یہ دراصل اسی کنگز لیٹر پیٹنٹ کے ہی اس سے وہ بنائی گئی تھی، اختیارات کے ذریعے ہی یہ بنائی گئی تھی۔ اب جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس 187(1) کے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو خود شامل کر لیتے اس میں، تو میں نے اس حوالے سے پھر جو ہے مختلف لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، تو یہ جو پشاور ہائی کورٹ کو یہ جو اختیارات کیا ہیں یا نہیں ہے 187(1) والے، تو اس پہ پھر اگر آپ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 268 اس کی سب کلاس 7 ہے، اس میں یہ پورا ان کو اختیارات دیے گئے ہیں کنگز لیٹر پیٹنٹ کے حوالے سے۔ اس کی اگر آپ پوری تفصیلات پڑھیں تو اس میں بھی یہ سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، In this article, existing laws means all laws including ordinance, order in council, order, rules, bylaws, regulations and letter patent constituting a high court and any notification and other legal instruments having the force of law in force in Pakistan or any part thereof or having extraterritorial validity immediately before the commencing day۔ یہ دراصل اس میں جو آرٹیکل 187 والے جو اختیارات ہیں یا ان کی پروٹیکشن ہے ہائی کورٹ کو، یہ ان کو بھی دی گئی ہے یہ آرٹیکل 268 کی سب کلاس 7 میں۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ایک نوشن دیا گیا یا یہ ایک عندیہ دیا گیا کہ یہ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے، اس لیے پی ٹی آئی کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ دراصل یہ جو اس میں آئین کا آرٹیکل 268 میں بالکل ان کو تحفظ بھی ہے اور یہ پورے اختیارات ہیں 187(1) والے۔ بہرحال اس پہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید اس پہ اپنے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں خاص طور کے اوپر اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اس میں جو انہوں نے ایک اور جو اہم وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی فریق کی ایبسنس میں جو آرٹیکل 187(1) ہے اس کے ذریعے مکمل انصاف، یہ اوور ریچ آف جوڈیشل اتھارٹی ہے اور یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے۔ یعنی جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں، وہ فریق ہی نہیں تھی اس پورے کیس میں، اس کی ایبسنس میں اور غیر موجودگی میں جو ان کو یہ اتنا بڑا ایک ریلیف دیا گیا، یہ 80-85 جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، یہ دراصل اوور ریچ آف جوڈیشل اتھارٹی ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے اختیار کی گئی ہے، اور اس کا یہ بڑا ایک خطرناک وہ ہے، اور یہ عدالت دراصل یہ اختیارات ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ایکسرسائز کرتی ہے تاکہ اگر کسی کے ساتھ مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہو تو اس کو روکا جا سکے۔ موجودہ کیس اس کے جو تھریش ہولڈ ہے اس پر پورا ہی نہیں اترتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا۔ عدالت کو وہ کہتے ہیں کہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی انصاف جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور جو انہوں نے نقطہ ایک اٹھایا، بڑا اہم نقطہ جو اپنے جو ڈائسنٹنگ نوٹ تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس مقدمے میں سیٹیں دینے کے لیے آرٹیکل 184 جو ہے وہ سپریم کورٹ کو انووک کرنا پڑتا، اور اس کے جو پھر دوسرا کسی بھی جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اس کو جو نکالنے کے لیے یا اس کا ختم کرنے کے لیے ابھی پورے ریکارڈ کی اسکروٹنی کی ضرورت تھی۔ جہاں تک 184(7)(3) کا 184 جو 3 ہے جو سو موٹو کے اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے ایکسرسائز کرنے کے لیے پھر آپ کو وہی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ جو ججز کمیٹی ہے وہ اس سے کنسلٹ کرنا پڑتا، اس کے بعد ہی یہ انووک کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 184(3). اب اس کیس میں جو ہے وہ والے جو جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں کی گئی۔ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کیونکہ ان دو پوائنٹس کے اوپر ہی یہ سپریم کورٹ نے جو موجودہ فیصلہ ہے وہ دیا ہے، خاص طور کے اوپر جو پی ٹی آئی کو نشستیں دینے والا، ایک یہ کمپلیٹ جسٹس والا کہ آرٹیکل 187(1) کے تحت، اور دوسرا 184(3) کے تحت کہ جو سو موٹو کے سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں، یہ دونوں، پہلا جو 187(1) ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کیونکہ یہ کسی کی ایبسنس میں آپ نہیں وہ کر سکتے ایکسرسائز،
اور دوسرا 184(3) والا کہ اس کے لیے پھر آپ کو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ایک کمیٹی جو ہے وہ اس سے اپروول لینی پڑے گی، جو 3 رکنی کمیٹی ہے، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں اس حوالے سے یہ جو فیصلہ ہے دراصل بنیادی اس کی کھوکھلی ہے جس کے اوپر یہ کیا گیا ہے۔ یہ جب آگے ریویو میں جائے گا تو بڑا اس کے حوالے سے کوسچن ریز ہوں گے، اور جو حکومت ہے اس کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے، خاص طور پہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے وہ کیا گیا۔ پھر ایک اور پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کو کوئی ریکارڈ ہی پیش نہیں کیا گیا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو درخواست کی ہو کہ انہیں پی ٹی آئی کے جو ٹکٹس ہیں اس کے اوپر الیکشن لڑنے دیا جائے یا نہیں لڑنے دیا جائے۔ تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ جو ریکارڈ نہیں تھا، کیا واقعی پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ کے اوپر وہ ٹکٹ جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور کیا الیکشن کمیشن نے انکار کیا تھا یا نہیں؟ یہ کوئی ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جب کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ہم اس کے حوالے سے کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑے 3-4 جو اہم پوائنٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو موجودہ جو 8 ججز کی طرف سے یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، میں نے کل بھی اس کے جو بڑے جو لیگل جو ویک پوائنٹس تھے وہ کل ہائی لائٹ کیے تھے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی والے یہ 3 جو اہم نکات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہیں، جو کہ آگے ریویو میں جب ان کو کنسیڈر کیا جائے گا تو بڑا اس سے حکومت جو خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے ریویو فائل کی ہے، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ بات کریں گے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ججز کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خاص طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جس دن پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری ہوا اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا جو یہ کمیٹی تھی 3 رکنی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکال کے جسٹس امین الدین خان کو وہ شامل کر لیا۔ اس کے اوپر کافی اعتراض کیا گیا کہ یہ چیف جسٹس تو بڑا جمہوری بنتے تھے اور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیارات نیچے جو ہے وہ باقی ججز میں بھی تفویض کر دیے ہیں، تو یہ اب کیوں انہوں نے وہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور کے اوپر ہوتا یہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں یہ کسی ادارے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اسموتھلی فنکشن کر سکیں، اس کے لیے وہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ایک بڑا ایک ویلڈ ایک لیگل لیکونا تھا، خاص طور کے اوپر کہ اگر کوئی جج یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں سے ایبسنٹ ہو تو اس کے بعد کون شامل ہوگا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ ایک بڑا ایک سکم تھا جس کے بغیر اگر کوئی ایک جج یہ جان بوجھ کے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کوئی نہ کوئی ایک جج اس سے ایبسنٹ ہو کے یہ پورا جو عدالتی کام ہے وہ رکا پڑا تھا، خاص طور پہ بینچ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے۔ یہ وہ معاملات تھے جو کہ یہ جان بوجھ کے لٹکائے جا رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ اہم مقدمات سنے جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست کا اتنا اہم ستون جو سپریم کورٹ ہے اس کو 1-1.5 مہینہ جتنے تک یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹینیور ابھی رہتا ہے وہ سپریم کورٹ کو بند کر دیا جائے اور کوئی بینچ جو ہے وہ فکس نہ کیا جا سکے اور نہ ہی کوئی مقدمات فکس کیے جا سکیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ کرنا ہی پڑنا تھا کہ یہ جو ایک لیگل لیکونا تھا اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں، کیونکہ پارلیمنٹ ان سیشن تھی نہیں، تو پھر سپریم جو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ہی اس کا حل نکالا گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب اختر وہ ایبسنٹ رہنا شروع ہو گئے تھے اس کمیٹی کی میٹنگ سے، اور یہ دراصل انڈرمائن کرنا، یہ چیلنج کرنا بھی ہے چیف جسٹس کی اتھارٹی کو کہ آپ کے پاس 1 مہینہ رہ گیا، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنتے، نہ آپ کی مرضی کے بینچ بنانے دیں گے اور نہ ہی کوئی آپ کی مرضی کے کوئی کیسز فکس ہونے دیں گے۔ یہ جو کیا جا رہا تھا میرے خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا جو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے جو چیف جسٹس کے بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کے اختیارات کو وہ کیا گیا ہے اور دوبارہ سے سپریم کورٹ کو ایک فنکشنل بنایا گیا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر سوالات یا بحث ہو سکتی ہے کہ کیا جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج کو ہونا چاہیے تھا یا کوئی بھی چیف جسٹس کی ثوابدید کے اوپر کوئی ممبر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوشچن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک لیگل لیکونا تھا اس کو بہرحال دور کرنا ہی تھا۔ بہرحال یہ جو پریزیڈنشل آرڈیننس آیا اس کے بعد
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ نئے بینچز بنانے کے حوالے سے انہوں نے کمیٹی کی وہ بلائی میٹنگ بلائی، تو جسٹس منصور علی شاہ نے جانے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ دیا بڑا سخت قسم کا، جس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اور چیف جسٹس کے اس جو اختیارات کے حوالے سے۔ اس کے باوجود جو باقی جو کمیٹی تھی 2 رکنی، انہوں نے بینچ کا خاص طور کے اوپر 2 جو بڑے اہم بینچز بنائے، ایک 63A والا جو کہ اس کے لیے ہے ڈیفیکشن کلاس کے حوالے سے کہ اگر پارٹی کی مرضی کے بغیر کوئی ووٹ دیتا ہے، جو آئینی ترمیم ہو یا جو فائنینس بل ہو یا پریزیڈنٹ اور جو پرائم منسٹر کے جو ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہو، تو اس حوالے سے جو بھی کوئی پارٹی اس کے خلاف دیتا ہے، ووٹ دیتا ہے، تو اس کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈسکوالیفائی تو ہو جاتا تھا لیکن اس کو ووٹ کاؤنٹ ہوتا تھا۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس بندیال نے جو پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد یہ ججمنٹ دی تھی کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ دراصل انہوں نے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا تھا۔ اب اس کا درست کرنا بالکل لازمی اور ضروری تھا، تو یہ کیس بڑے عرصے سے فکس نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ اب یہ بینچ بنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس میں جسٹس منیب اختر کیونکہ ایک ہی آتھر رہ گئے ہیں، باقی ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو شامل کیا جانا لازمی تھا۔ یہ انہوں نے شامل کیا، تو اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ ویسے ہی اپنے جو خط کے ذریعے تحفظات اور جو اپنے جو اختلافات ہیں اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ججز کی طرف سے آپس میں اختلافات ہیں یہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا جو 97 میں جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں ہوا تھا، اس ٹائم بھی 2 دھڑے بن گئے تھے ججز کے، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کو جانا پڑا تھا۔ اب بھی یہی لگتا ہے کہ کسی ایک نہ ایک فریق کا جانا ٹھہر گیا۔ اب یہ 2 ہی آپشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی آئینی ترمیم کر کے کوئی کانسٹیٹیوشنل جو کوڈ بناتی ہے تو اس کی صورت میں یہ ایک سامنے آ سکتا ہے، اور یا دوسرا پھر یہی ہے کہ اگر یہ جو دوسرے ججز ہیں وہ کسی بھی صورت آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ نہ پاس ہونے دیں، اور پھر یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پھر 25 اکتوبر کو جانا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ اب جو آنے والے چند دن اور ہفتے ہیں بڑے اہم ہوں گے، خاص طور کے اوپر یہ جو ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں اور دھڑے بندی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے بڑا اہم ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو کیس کی سماعت کی ہے اس میں انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے، خاص طور کے اوپر جو انہوں نے آئین اور قانون کی پابندی کے حوالے سے بات کی۔ ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کی طرف سے وکیل مقرر کیے گئے تھے، حامد خان سینئر وکیل ہیں، انہوں نے جیسے ہی چیف جسٹس نے وہ فیصلہ پچھلے والا وہ پڑھ کے سنانا وہ شروع کیا تھا، تو اس پہ حامد خان کھڑے ہو کے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بڑے سینئر وکیل ہیں، آپ یہ فیصلہ پڑھ لیں اس کے بعد ہی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کے جو پریزنس ہے اس بینچ میں اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، تو آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، میرے جو موکل ہیں سلمان اکرم راجہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ بہرحال حامد خان کیونکہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں، وہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا کس طرف اشارہ ہے، تو وہ چلے گئے کورٹ روم سے۔ تو توقع یہی ہے کہ شاید وہ سلمان اکرم راجہ کو اب مزید ریپریزنٹ نہ کریں۔ بہرحال اس حوالے سے جو الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو پچھلی چیف جسٹس کی طرف سے ایک احکامات جاری کیے گئے تھے کہ دونوں جو الیکشن کمیشن ہے اور لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی چیف جسٹس یہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ اس معاملے کو حل کریں، تو ان کو یہ بتایا گیا اب کہ یہ بیٹھ کے یہ معاملہ حل ہو چکا ہے کہ 4 جو ججز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور 4 ججز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ کیا جائے گا، مقرر کیے جائیں گے۔ تو یہ اس حوالے سے اب فائنل کیا فیصلہ آتا ہے وہ ابھی سماعت جاری تھی، لیکن اس دوران جو ایک اہم ریمارکس جو وہ سامنے آئے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے، خاص طور کے اوپر جو موجودہ حالات ہیں ہماری جو صحافت کے، جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بے بنیاد اور بغیر کسی ثبوتوں کے، اس پہ چیف جسٹس نے بڑے ایک اہم ریمارکس دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی وجہ سے جو صحافت ہے اور جو رپورٹنگ ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے،
اور یہ ایک فیکٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب سے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اس کے بعد یہ جو صحافت کے اوپر ایڈیٹوریل چیک ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر جو شخص ہے وہ اب اپنی مرضی کی کامنٹری اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ جو خبریں ہیں وہ من گھڑت ہوں یا پروپیگنڈا کے اوپر مبنی ہو وہ چلاتا ہے، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی ریگولیٹری کوئی اس طرح کے چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر ابھی بھی ایڈیٹوریل چیک ہوتا ہے ہمیشہ، کہ آپ کوئی بھی خبر کریں تو اس سے پہلے آپ کو ایڈیٹر کا جو ایک بیریئرس ہیں وہ اس سے کراس کر کے جانا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے کویسچنس بھی پوچھتے ہیں کہ اس خبر میں ثبوت کیا ہے، اس میں آپ نے دونوں اطراف کا موقف لیا ہے نہیں لیا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ چلی آتی ہیں جو صحافتی مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، یہاں ہر شخص جو ہے وہ صحافی بھی بن گیا ہے، ہر شخص جو ہے وہ کومنٹیٹر بھی بن گیا ہے، تو اس سے ان چیک اور ان ویریفائڈ جو خبریں ہیں اور انفارمیشن ہے اس کا ہم نے عروج دیکھا ہے، جس کا یہ ویلڈلی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا چیف جسٹس نے۔ بہرحال اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں، ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں، پی ٹی آئی کے حامی ہیں ندیم مبارک، ان کو ندیم نانی والا بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ دعویٰ کیا تھا اور ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی کہ انہوں نے 2 کروڑ روپے کا ایک جو گولڈن نمبر لیا ہے گاڑی کے لیے IK 804، تو اس حوالے سے انہوں نے ویڈیو میں بڑا وہ کیا، یہ اس کا کافی یہ شہرت بھی حاصل کی کہ عمران خان کی محبت کے خاطر انہوں نے 2 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، اور گاڑی کا نمبر ان کی جو جیل کا جو سیل نمبر ہے 804 اس کے وہ لیا ہے، اس 804 والا۔ بہرحال آج کل جو ہے وہ پولیس نے جو یہ ٹک ٹاکر تھے مشہور، ان کو پکڑا ہے، اور جب ان سے کاغذات چیک کیے ہیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو یہ گاڑی کا نمبر انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ دراصل جعلی ہے، اس نمبر کے نام پہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے کوئی یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ 804 IK 804 جو ہے وہ انہوں نے کوئی 2 کروڑ روپے کا وہ کیا ہے۔ تو یہ جعلی نمبر پلیٹ ہونے کی اس وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر پرچہ اور FIR کاٹ دی گئی ہے۔ تو جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا اس طرح کے جو ہمارے خاص طور پہ ایون میڈیا کے بھی، تو یہ اگر اس طرح کا جن کو لوگ بڑی تعداد میں فالو کرتے ہیں اور وہ اگر اس طرح کے 2 نمبر اور غلط کاموں میں وہ ہوتے ہیں تو لوگ اس سے اثر لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو بطور ایک صحافی کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور جو غلط کام ہوں اس کو یہ بالکل غلط کہنا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہنا چاہیے۔ بہرحال اس پہ مزید جو بھی ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، خاص طور پہ اتنے بڑے اگر وہ کوئی ٹک ٹاکر یا ان کے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر فالوئنگ ہے اور وہ اس طرح غلط بیانی پھیلاتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ پھر نتائج بھی بھگتنا چاہیے۔ اس طرح کی مزید کوئی بھی خبریں یا جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کو ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔